जब बूढ़े ससुर की मौजूदगी में एक जवान बहू घर आ जाए तो उसे अपनी हदूद का ख्याल खुद रखना पड़ता है। अपनी सोच को, अपने किरदार को खुद पाक रखना पड़ता है। लेकिन आजकल की लड़कियां ये सब समझ नहीं पाती और अपने मुंह जोर जज्बात से बेकाबू होकर वो सब कर जाती हैं जिससे घर की दीवार हिल जाती है। आज की ये वीडियो ऐसी ही है जिसमें मेरी जवान देवरानी ने वो सब कुछ किया जो कहते हुए मुझे शर्म आती है। रात के अंधेरे में अपनी जवानी का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने बूढ़े ससुर के साथ इंतहाई शर्मनाक काम किया। दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मेरे देवर की शादी हुई तो मैंने अपने शौहर से साफ कह दिया कि अब अपने छोटे भाई और भाभी से कहो कि वो वालिद की जिम्मेदारी खुद उठाएं। आखिर कब तक मैं ही ये जिम्मेदारी उठाती रहूँगी। मुझे अब सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है। मैं बड़ी भाभी थी। मैंने पिछले कई सालों से अपने ससुर की खिदमत की और अब मैं चाहती थी कि ये जिम्मेदारी मेरी देवरानी के हिस्से में आए। मेरे शौहर ने पहले तो मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर उसे भी लगा कि अब मुझे वाकई आराम की ज़रूरत है। मेरे 3 बच्चे थे, घर का बहुत काम मेरे हिस्से में था। ऐसे में मेरे ससुर के नखरे भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे। फिर मेरे बहुत कहने पर मेरे शौहर ने वालिद से बात की और ऊपर वाला पोर्शन लेने को कहा। वालिद ने इतराज़ नहीं किया, बल्कि मेरी देवरानी बहुत खुश हुई। कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, आपने बहुत साल अब्बा की खिदमत की, अब ये मौका मुझे मिलना चाहिए। मैं जो ये समझ रही थी कि इस बात पर मेरी देवरानी को बहुत गुस्सा आएगा और वो लड़ाई झगड़ा करेगी, वो कोशिश करेगी कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाऊँ, वो कैसे इतनी आसानी से राज़ी हुई। मेरे शौहर मुझे बाद में कहने लगे, देखो वो कितनी अच्छी लड़की है, उसने खुद वालिद की जिम्मेदारी अपने सर लेने की बात कर दी। एक तुम हो जिसने वालिद से जान छुड़ाई है। शौहर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया था, क्योंकि मैं शौहर के दिल से उतर गई थी। वालिद की नज़रों में भी मैं बुरी बन गई थी और देवरानी ने अपनी जगह बना ली थी। लेकिन मुझे वाकई सुकून चाहिए था। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उनकी उठना बैठना और उनकी पसंद का खाना पकाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। ऊपर वाले पोर्शन में एक किचन मौजूद था। मेरे शौहर ने वो किचन मेरे लिए सेट करवा दिया था और यूं नीचे मेरे देवर और देवरानी मेरे ससुर के साथ गुजारा करने लगे। मगर हैरत की बात यह थी कि मुझे शिफ्ट होकर 2 दिन हुए थे, लेकिन नीचे से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती थी और ये बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा चीखने की आदत थी। मेरी छोटी छोटी बात पर वो बहुत ज़्यादा कीड़े निकालते थे। वो कहते थे, बहू तुमने कभी कोई काम ढंग से नहीं किया, 2 दिन देवरानी की डांट पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक मैं वालिद को जानती थी, बगैर खामी निकाले वो किसी वक़्त का खाना नहीं खाते थे। फिर कैसे मुमकिन था कि उन्होंने अब तक देवरानी की किसी की खाने की बुराई ना की हो। शाम की चाय बनाकर मैं खुद नीचे पहुंच गई। वालिद भी खुले आंगन में बैठे हुए थे। देवरानी भी वहां बैठी चावल साफ कर रही थी। मैंने इन दोनों को चाय बना कर दी। मैं चाय के कप रख कर वहां देवरानी के पास बैठ गई। वो कहने लगी, भाभी आप आ गई हैं तो रात का खाना खाकर जाइएगा। उसने इतनी मोहब्बत से बात की थी कि मैं हैरान रह गई। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि वह अपना मुंह बनाएगी, कहेगी आप तो जान छुड़ाकर ऊपर चली गई और सारा काम मुझे दे दी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उसकी खुश अखलाकी से बहुत मुतासर हो रही थी। मैंने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खाना बना चुकी हूँ। मैं तो बस अब्बा और तुम्हारे लिए चाय लाई थी। मेरे ससुर ने जैसे ही चाय पीना शुरू की और फिर मुझे घूर कर देखा और हमेशा की तरह चला कर कहने लगे, तुम्हें कब घर के काम आएंगे, एक कप चाय का भी ठीक से नहीं बना सकती। इनके इस तरह कहने पर मैं अपनी देवरानी के आगे शर्मिंदा होने लगी। अब्बा ने इस तरह ऊंची आवाज़ में मुझसे बात की जैसे वो हमेशा से करते आए थे, जबकि देवरानी से पिछले 2 दिनों में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। फिर अब्बा उठकर घर से बाहर निकल गए। मैंने शर्मिंदा होकर देवरानी को देखा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कहने लगी, भाभी इस उम्र में अक्सर बूढ़े गुस्से में आ जाते हैं, आप परेशान ना हो, मैंने बहुत मज़े की चाय बनाई है। देवरानी मेरी तारीफ करने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने अंदाज़ा नहीं अब्बा कितने बदमिजाज हैं, इन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती।
نہ وہ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں۔ ابھی تم نہیں ہو شاید، اس لیے ابا تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ کچھ پرانی ہو جاؤ، تمہیں خود پتہ چلے گا۔ میں نے غصے میں ابا کی برائی کی تھی تاکہ دیورانی کا دل ابا کی طرف سے خراب ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، میرے ابا بھی اسی عمر کے ہیں، اس لیے مجھے ان کی عادت بری نہیں لگتی۔ یہ کہنے کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں اپنے گھر واپس آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دیورانی نے ابا پر ایسا کون سا جادو کیا تھا کہ انہیں دیورانی میں کوئی بات بری لگتی ہی نہیں تھی، جبکہ میں تو اتنے سالوں میں ابا کے لیے بہت محنت کی تھی، ان کی بہت خدمت کی، لیکن پھر بھی آج تک ان کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ پھر 2 دن اور گزرے، نیچے سے پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، سچ بتاؤ، تمہارے ابا کی مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ شوہر کہنے لگے، ایسی کوئی بات نہیں، ابا تمہیں اپنی پسند سے رخصت کروا کر لائے تھے۔ میں نے غصے میں اپنے شوہر سے کہا، ابا مجھ پر اتنا غصہ کرتے تھے، ہر وقت مجھ پر چلاتے رہتے تھے، لیکن دیورانی کو وہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ میری بات سن کر شوہر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اچھا یہ تو کہو کہ تمہیں دیورانی سے حسد ہو رہا ہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگی۔ میری آواز کافی اونچی تھی۔ دیورانی ہماری آواز سن کر اوپر آئی، کہنے لگی، بھابھی سب خیریت تو ہے؟ میں نے غصے میں اسے دیکھا اور کہا، ہاں سب خیریت ہے، بس میں ہی بری ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیچاری پریشان سا چہرہ لیے کھڑی رہی۔ پھر میری بڑی بیٹی نے اس سے کہا، ماں کی عادت ہے، جب بھی والد سے لڑائی کرتی ہے تو برتن پھینکتی ہے، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے۔ میری بڑی بیٹی 13 سال کی تھی اور وہ کافی سمجھدار تھی۔ اس دن کے بعد میں نے دیورانی پر نظر رکھنے لگی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا تھا وہ بہت دل لگا کر کھانا بناتی تھی، ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے ہوتے، ہونٹوں پر لپسٹک ہوتی، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ گھر کا سارا کام کرنے کے باوجود بھی میں نے کبھی اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نہیں دیکھے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ابا کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ ابا پانی پلا دوں، ابا چائے بنا دوں، ابا آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ اس طرح کے جملے اکثر میرے کانوں میں پڑتے اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہتی۔ میں نے کبھی اپنے سسر کے ساتھ ایسا دوستانہ رویہ نہیں رکھا تھا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے خیال آتا کہ شاید مجھے بھی یہی سب کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر میں نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ میری دیورانی اپنے شوہر سے زیادہ اپنے سسر کو ترجیح دیتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ دیور کے گھر آنے کے باوجود وہ اکثر ابا کے کمرے میں موجود رہتی، ابا کے آگے پیچھے گھومتی رہتی، ابا کا خیال رکھتی۔ 1-2 بار میں نے دیور کو اس بات پر ناراض ہوتے دیکھا، لیکن پھر بھی میری دیورانی نے ابا کے آگے پیچھے گھومنا ختم نہیں کیا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو، ورنہ آج کل کی لڑکیاں کہاں ساس سسر کے بارے میں اتنا سوچتی ہیں۔ جہاں ابا کا گھر میں داخل ہوتے ہی وہاں سے ان کی خدمت کرنا شروع کر دیتی۔ سب لوگ دیورانی کے گن گا رہے تھے۔ مجھے تو کوئی اور جادوگرنی لگتی تھی جس نے سب کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے سب کچھ بہت عجیب لگنے لگا، اور دیورانی کا حلیہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا لگتا تھا جیسے نظر آتا ہے ویسا نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر سے کہیں زیادہ ابا کے قریب ہو چکی تھی۔ ابا بھی ہر وقت اسی کے گیت گاتے تھے۔ جہاں وہ دکان سے واپس آتے وہاں دیورانی کو آواز لگاتے اور وہ دوڑ کر چلی جاتی۔ میرے سسر کے کپڑے کافی ساری دکانیں تھیں۔ جب تک میرے دیور کی شادی نہیں ہوئی تھی تو تقریباً سارا کاروبار میرے شوہر کو سنبھال رہے تھے، لیکن شادی کے بعد سے ابا نے دیور کی ذمہ داری بڑھا دی۔ شہر کی ساری دکانیں میرے دیور کے حوالے کر دی، اس لیے وہ اکثر صبح سویرے دوسرے شہر کے لیے نکل جاتا اور رات کو لیٹ واپس آتا۔ لیکن ابا شام کو جلدی واپس آتے اور یہاں ابا گھر میں داخل ہوتے، وہاں میری دیور خوب تیار ہو کر ان کے چائے کا کپ لے کر ان کے کمرے میں پہنچ جاتی، اور پھر کئی گھنٹے تک کمرے کا دروازہ بند رہتا۔ اور یہی بات مجھے پریشان کرتی کہ اسے ابا کے کمرے کا دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ابا کو چائے پینے کی بڑی عادت تھی۔ مجھے دیورانی کا چائے لے کر جانا، اتنا تیار ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتا، یہ مجھے اور زیادہ پریشان کر دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے دن گزر رہے تھے۔ اس کی شادی کے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ جب یہی بات میں نے اپنے شوہر سے کہی تب وہ غصے میں آنے لگے، کہنے لگے، اس بیچاری کی خدمت پر تم شک کرتی ہو، وہ اتنی اچھی تو ہے، تم کیوں اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ اب تو میرے دل میں دیورانی کے لیے حسد اور بڑھ گیا تھا۔ میں اپنی دیورانی پر اور بھی نظر رکھنے لگی۔ پھر میرے دیور نے بتایا کہ
کہ وہ کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ یہ سن کر مجھے لگا شاید وہ اپنی بیوی کو مائکے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں نے دل میں سکون محسوس کیا کہ چلو اچھا ہے، کم سے کم کچھ دن کے لیے دیورانی سے جان چھوٹے گی، ورنہ اس گھر میں ہر کوئی اس کے گیت گا رہا تھا۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی کہ دیورانی نے اپنے مائکے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اور میرا شوہر ابا کے پاس بیٹھے تھے جب دیور نے میری دیورانی سے کہا تھا کہ میں ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں تو میں تمہاری ماں کی طرف چھوڑ دیتا ہوں، لیکن دیورانی نے کہا نہیں ابا اکیلے ہو جائیں گے، میں ابا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ویسے بھی میرا کہیں دل نہیں لگتا، یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں خوش ہوں۔ اور اس کی بات سن کر دیور نے دوبارہ کچھ بھی نہیں کہا، وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ کیسے اس نے اپنے مائکے جانے کے لیے ہاں نہیں کی۔ اگر وہی مجھے کہتا تو میں فوراً اپنا سامان اٹھا کر چلی جاتی۔ اور پھر اسی رات میرا دیور دوسرے شہر چلا گیا۔ میرے شوہر نے لیٹ چکے تھے، میرے بچے بھی سو چکے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ایسے ہی کھلے آسمان کے نیچے سانس لینے کے لیے جا رہی تھی کہ جب میں نے اپنی دیورانی کو دیکھا جو پوری طرح تیار تھی۔ اس نے بہت تنگ لباس پہنا ہوا تھا اور آدھی رات کو غضب لگ رہی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ دیور تو گھر پر نہیں، پھر یہ دیورانی کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ اور پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا، کیونکہ دیورانی سیدھی ابا کے کمرے میں گئی اور اندر جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ ابا ہمیشہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر سونے کے عادی تھے، لیکن دیورانی نے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں نے دبے پاؤں نیچے اتری اور ابا کے کمرے کی کھڑکی سائڈ پر جانے لگی۔ سائڈ دیورانی کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی رات کو میں چھپ کر اس پر نظر رکھ سکتی ہوں۔ وہ پوری طرح مطمئن تھی۔ میں کھڑکی پر نظر جما کر کھڑی تھی۔ میں نے سانس روک لیا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اندر کیا ہوگا، اور پھر ایک دم منظر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری دیورانی نے بڑی خاموشی اور چلاکی سے ابا کی الماری کھولی تھی۔ اس میں سے کافی سارے کاغذات نکالے تھے اور پھر کاغذات چن کر ابا کا انگوٹھا ایک ایک کر کے ان پر لگوانا شروع کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے سب سمجھ آنے لگا تھا۔ میں تیزی سے اوپر بھاگی، اپنے شوہر کو جگا کر انہیں ساری بات بتائی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ابا کے کمرے میں چلی آئی۔ شوہر نے جب زور سے دروازہ بجایا تو دیورانی کو دروازہ کھولنا پڑا اور ساتھ ہی ابا کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ یوں دیورانی کا سچ ہم لوگوں کے سامنے آ چکا تھا۔ دیورانی نے بڑی چلاکی سے ابا کی ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی تھی۔ اسے لگا تھا وہ خاموشی سے انگوٹھے لگوائے گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ابا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دیورانی ایسا بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ رندے ہاتھوں پکڑ گئی تھی اور پھر دھیرے دھیرے اس کی سچائی بری طرح کھل چکی تھی اور ابا کھانے میں نشے کی دوا دے رہی تھی، جس کی وجہ سے ابا کو گہری نیند آنے لگی تھی۔ اسے ابا سے نہیں بلکہ ابا کی جائیداد سے محبت تھی۔ سارا سچ سمجھ جانے کے بعد ابا نے فوراً میرے دیور کو بلایا اور پھر دیورانی کو گھر سے نکال دیا۔ دیور خود بھی اس کی سچائی جاننے کے بعد بہت شرمندہ تھا، لیکن خدا کا شکر تھا اس کا منصوبہ بے نقاب ہوا تھا۔ میں نے اپنے رویے کے لیے ابا سے معافی مانگی، کیونکہ اتنے عرصے میں مجھے بھی احساس ہو گیا تھا کہ میرا رویہ ابا کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ واپس نیچے والے پورشن میں شفٹ ہوئی۔ آج سے میرے ابا اور میرے دیور پوری طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔